बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। आज मैं एक बहुत ज़्यादा अहम मौजू के ऊपर आपके साथ बात करने लगा हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन क्यों है। मतलब एक दूसरे को हर जगह पे अपोज क्यों करते हैं। आपको पता है वेयर इज द बोन ऑफ कंटेंशन इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान के माबैन जो मसला है वो कहाँ पे है। एक्चुअली पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो मसला चल रहा है ये पार्टीशन से एक साल के बाद जो जंग हुई या पार्टीशन के दौरान से, तब से पार्टीशन से पहले भी हमारी उसी तारीख में जाना नहीं चाहता हूँ कि मुस्लिम और कांग्रेस के दरमियान जो चीज़ें चल रही थी तो वो एक हिंदू मुस्लिम वो बातें चल रही थी, तो उसी के तब से पाकिस्तान और इंडिया के माबैन ये सारी चीज़ें चल रही है और अब तक ये मसले हल नहीं हुए। और ये एक बिगर इशू में तब तब्दील हो गए जब कश्मीर की बात आती है। Centered around the independent state of Jammu and Kashmir, which had declared its adherence to the new dominion of India. Protesting that Pakistan was aiding tribal disorder in Kashmir, the Dominion of India sent troops into Kashmir. And in this area of the world, there appeared a threat to international peace. Pakistan denied the charges of India and questioned the legality of Kashmir's accession to India. आपको ऑपरेशन जिब्राल्टर 1965 में पाकिस्तान ने वो किया था। आज अगर हम देखें तो ये मसला काफ़ी देर तक 1965 के बाद से अब तक ये मसला इसके ऊपर बहुत खामोशी है। और 1999 में कारगिल की जो जंग लड़ी गई उसी के ऊपर सिर्फ उसी वक्त हुआ था। क्या ये कश्मीर का इशू बस चला गया, बैक बर्नर पे चला गया, ख़त्म हो गया, या ये स्टिल पाकिस्तान इसके ऊपर पाकिस्तान का ये कोर कंसर्न है कश्मीर। तो यस, बेसिकली कश्मीर जो है ये पाकिस्तान का कोर कंसर्न है। आज से 7 साल पहले लिखी गई एक किताब का मैं आपको हवाला दे दूं कि आज से 7 साल पहले लिखी गई एक किताब जो कि इंडिया के एक डिफेंस एनालिस्ट ने लिखी थी वो किताब, और उस किताब का नाम था द ड्रैगन इज ऑन आवर डोर स्टेप। आपको पता है ड्रैगन किसको कहते हैं? ड्रैगन चाइना को कहते हैं। द ड्रैगन इज ऑन आवर डोर स्टेप। और उसके पहले पन्नों में से, उसकी फ्रंट स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट ये था कि इंडिया कैन नॉट बीट पाकिस्तान। इंडिया कभी पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकता। अब चलो इसको, इसी मसले को पाकिस्तान इंडिया को कभी इंडिया पाकिस्तान को कभी शिकस्त नहीं दे सकता, इसके उन्होंने इस किताब में उस राइटर का नाम है प्रवीण सावने। तो उन्होंने, ये बहुत काबिल टैलेंटेड बंदा है, उन्होंने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी एक किताब लिखी है कि ये मतलब जदीद दौर की जंगें जो लड़ी जाएगी ये तकरीबन सारी की जंगें जो है ये इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होगा। पर उसी तफसील में हम जाना नहीं चाहते, लेकिन अब इंडिया और पाकिस्तान का मुआवजा करते हैं और वाकई ये जंग लड़ने जा रही है। अगर ये जंग लड़ने जा रही है तो हु विल बी द विनर ऑफ दिस वॉर। और अब तक जितनी जंगें लड़ी गई हैं इसमें कौन जीता कौन हारा इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम ये बात करते हैं कि बेसिक्स ऑफ वार, जंग की कुछ बुनियादें हैं उसके ऊपर बात करते हैं ताकि हम जो अल्फाज इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर हमें आसानी हो आगे जाके। जंग की कुछ बुनियादी 3 बड़ी डोमेन्स होती हैं। कोई भी जंग लड़ी जाए उस जंग जो है उसके 3 बड़े डोमेन्स होती हैं। एक जो होता है टैक्टिकल लेवल ऑफ वॉर। टैक्टिकल लेवल ऑफ वॉर जो है ये बहुत बेसिक और बहुत लोअर लेवल ऑफ वॉर है। ये टैक्टिकल लेवल ऑफ वॉर उसी वॉर को कहते हैं जहां पे जंग जो है ये लड़ी जाती है। मतलब जहां पे मैदान जंग होता है उसके अंदर फोर्सेस के माबैन एक्चुअली उसकी कंपैरेटिव लड़ाई होती है कि कौन ज्यादा, किसके पास हथियार ज्यादा है, किसके पास कौन सा गन है, गन के हवाले से, आर्टिलरी के हवाले से, एमुनिशंस के हवाले से, ये सारी चीजें टैक्टिकल लेवल ऑफ वॉर जो है इसके अंदर जो है इसको कंपेयर किया जाता है। अब दूसरा जो है ऑपरेशनल लेवल ऑफ वॉर है, इसको इंटरमीडिएट लेवल ऑफ वॉर भी कहा जाता है, ऑपरेशनल लेवल ऑफ वॉर। ये ऑपरेशनल लेवल ऑफ वॉर। और थर्ड जो है स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ वॉर। स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ वॉर मैं थोड़ा सा पहले इसको बता दूं फिर ऑपरेशनल लेवल ऑफ वॉर के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस 3 स्टेजेस में जो है वो ऑपरेशनल लेवल ऑफ वॉर है। तो जो स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ वॉर है इसके अंदर पॉलिटिकल, नेशनल और आर्मी के दरमियान कोलैबोरेशन से स्ट्रेटजीज बनाई जाती है और एक फैसलाकुन मराहिल में ये चीज़ें दाखिल हो जाती हैं। जो आप जंगें लड़ते हैं उसको फिर आप स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल बैकअप देते हैं, अपने नेशन को बैक करते हैं। नेशन जो इसके अंदर डिसाइड करता है वही जो है आर्मी करता है। अब ये सेकंड जो स्टेज है ऑपरेशनल लेवल ऑफ वॉर जो है
یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کیوں ہے آپریشنل لیول آف وار؟ یہ اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اسی جنگ کے اندر ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کون ہار رہا ہے اور کون جیت رہا ہے. اگر کوئی آرمی آپریشنل لیول آف وار جو ہے اس کو جیت رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی از وننگ دا کمپین. اگر کوئی آرمی آپریشنل لیول یا انٹرمیڈیٹ لیول آف وار کو ہار رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ the army is losing the campaign or the army is losing the war. اب یہ انٹرمیڈیٹ لیول جو ہے یہ ٹیکٹیکل لیول اور اسٹریٹجک لیول آف وار کے درمیان ایک برج کا سا کام کرتا ہے. دونوں اس کے اوپر انفلوئنس ہو جاتے ہیں اور یہ ہائیلی انٹر کنیکٹڈ ہوتا ہے اسٹریٹجک لیول آف وار کے ساتھ. جب یہ ہائیلی انٹر کنیکٹڈ ہوتا ہے اسٹریٹجک لیول آف وار کے ساتھ تو اس کے اوپر اسٹریٹجیز، پلانز، یہ سب کچھ جو ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. اب میں تھوڑا سا یہ جو ریزنز اپنے کتاب میں پیش کر رہا ہے کہ انڈیا کون سی کانسیپٹ کے ساتھ جنگ لڑتی ہے. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب بھی کوئی آرمی جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ آرمیز جو ہے اپنی اسٹریٹجیز کو، اپنے وار کنسیپٹ کو، اپنے وار ڈاکٹرائن کو چینج کرتی جاتی ہیں. جیسے کہ اب ہم 1960 میں نہیں ہیں تو 1960 کی جو جنگیں لڑی جاتی تھی اس کا طریقہ کار کچھ الگ تھا. اب کی جو جنگیں لڑی جائے گی اس کی طریقہ کار کچھ الگ ہے، کیونکہ اب روبوٹک وار ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، انفارمیشن وارفیئر ہے، بہت ساری چیزیں اب جنگوں کے اندر انٹروڈ کر گئی ہیں. تو اس میں جو یہ جنگیں لڑی جاتی ہیں اس کے اندر آپ نے 6-7 چیزیں جو ہے وہ مد نظر رکھنی ہوگی جو ماڈرن دور کا جنگ ہوتا ہے. اور پروین ساونے کے مطابق جو وہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انڈیا اب تک 1986 کی وار ڈاکٹرائن کو استعمال کرتا ہے، اس لیے انڈیا سکسیسفل نہیں ہے اسی جنگ میں. اور وہ ڈاکٹرائن جو ہے وہ ایئرلینڈ بیٹل کانسیپٹ ہے. یہ 1986 سے اب تک ایئرلینڈ بیٹل کنسیپٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں. ایئرلینڈ بیٹل کنسیپٹ جو ہے یہ ایکچولی امریکن جو وارفیئر ہے، امریکن جو آرمی ہے اس کا کنسیپٹ تھا، اس کا ڈاکٹرائن تھا اور ابھی تک وہ اپڈیٹڈ نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ پی ایل اے کو دیکھیں تو پی ایل اے جو ہے چائنیز آرمی جو ہے انہوں نے تب سے 1986 سے تب سے اپنی وار کیپیبلٹیز کو، وار جو ان کی اسٹریٹجیز ہیں ان کو 3 مرتبہ اپڈیٹ کیا ہے. وار ڈاکٹرائن کو 3 مرتبہ پی ایل اے نے اپڈیٹ کیا ہے. پی ایل اے آپ کو بتا دوں، پی ایل اے جو ہے پیپلز لبریشن آرمی جو چائنا کمیونسٹ پارٹی کی آرمی ہے، مین سمپلی چائنا کی جو آرمی ہے، ان میں چائنا نے جو چینجز کیے ہیں وہ ایک پہلا جو کہ نیٹ ورک سینٹرک آپریشنز کے اوپر انہوں نے کام کیا، پھر انفارمیشنلائزڈ وار کے اوپر کام کیا. اب جو چائنا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹک وار کے اوپر اب چائنا کام کر رہا ہے. ہائی لیول ایڈوانس ٹیکنالوجیز استعمال کرتا ہے. مطلب اب آرمیز کے انوالومنٹ کے بجائے خود ساختہ مشینیں، خود ساختہ ہتھیار جو ہے وہ خود انٹرسیپٹ کرے گی ساری چیزیں. جنگیں جو ہے یہ روبوٹک طریقوں سے لڑی جائے گی. تو چائنا نے یہ 3 مرتبہ جو ہے اس کو اپ گریڈ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا کے اپ گریڈیشن کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی اپ گریڈ کرتا چلا آ رہا ہے کچھ چیزوں کو. لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک بات ذرا تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ یہ ایئرلینڈ بیٹل ڈاکٹرائن ہوتا کیا ہے، ایئرلینڈ بیٹل کنسیپٹ آف وار ہوتا کیا ہے. اب ان میں 2 ورڈز استعمال ہوتے ہیں، ایئر اینڈ لینڈ. یہ جو جنگیں لڑی جاتی ہیں یہ بیسیکلی وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا 3 جو ڈومین جنگ کے بتائے کہ مطلب 3 طریقوں سے جنگیں لڑی جاتی ہیں. تو ان میں سے پہلا جو ہے وہ پہلا ڈاکٹرائن جو ہے وہ ٹیکٹیکل وار ہے، لویسٹ لیول آف وار. یہ دونوں جو ہے یہ لویسٹ لیول آف وار جو ٹیکٹیکل لیول آف وار ہے اس کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں. اب یہ جو ایئر لینڈ کانسیپٹ ہے، ایئر اینڈ لینڈ، ظاہر سی بات ہے لینڈ کے اوپر جو جنگ لڑی جائے گی، آرمی جو جنگ لڑے گی وہ جو ہے وہ ایئر ہوگی، وہ لینڈ کنسیپٹ ہوگی. زمین کے اوپر آرمی کیا کرتی ہے؟ اب یہ نہیں ہوتا کہ آرٹلری کا اپنا کام ہوگا اور اسی طرح مطلب مختلف جو ان کے اندر ڈومینز ہوتی ہے، انفیکٹ مختلف ڈومینز جو ہے وہ جدا جدا کام نہیں کر سکتے. وہ ایک اسٹریٹ طریقے سے اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھے گا. تو یہ جو ہے یہ لینڈ کانسیپٹ آف وار ہے. دوسرا کنسیپٹ ہے وہ ہے ایئر جو کنسیپٹ ہے. ایئر جو ہے ظاہر سی بات ہے ایئر فورس کے ذریعے سے جو بھی آپریشنز ہوگی اس کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ کیا ہے، مطلب وہ جو ہے وہ اسپیڈ لیتھیلٹی، رینج، فلیکسیبلٹی، یہ 3-4 چیزیں جو ہے یہ آرمی جو ہے ایئر فورس کے اندر جو ہے اس جنگ کے اندر ٹیکٹیکل وار کے اندر جو ہے وہ کاؤنٹ کی جاتی ہے. یہ ایئر لینڈ بیٹل کنسیپٹ جو ہے یہ اسی کے اوپر سب کچھ اسی کے اوپر زور دیتا ہے. ایک لینڈ کے اوپر جو آرمی لڑتی ہے جنگ، اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہے ایئر جو ایئر ڈیفنس کرتا ہے. اب دیکھیں تو ان دونوں کے درمیان انڈین آرمی کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ مطلب ایئر فورس اپنا کام کرتی ہے اور آرمی جو ہے اپنا کام کرتی ہے. ابھی تک یہ اپ گریڈڈ نہیں ہے. مطلب
یہ کمبائنڈ وار فیئر نہیں ہے. اگر آپ کمبائنڈلی اس کو جب آپ کوئی جنگ لڑتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان دونوں کی کمبائنڈ پلاننگ کریں, کمبائنڈ اسٹریٹجی بنائیں, تب آپ وار بیٹل میں, جنگ بیٹل میں آپ جا سکتے ہیں. تو یہ ایک تھوڑا سا آپ کو کلیئر کیا کہ یہ جو کنسیپٹ ہے ایئرلینڈ بیٹل کنسیپٹ جو ہے اس کے حوالے سے. اب ان دا کیس آف پاکستان کی طرف آتے ہیں. پاکستان آرمی کا کس طرح کا سسٹم ہے, تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان نے اپنی آپریشنل سٹیج آف وار جو ہوتا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے. جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ اتنا اہم ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے. اگر ان 3 ڈومینز میں سے انٹرمیڈیٹ لیول آف وار جو ہے, جو آپریشنل لیول آف وار ہے, یہ ڈیسائیڈ کرے گا, یہ فیصلہ کرے گا کہ آپ جنگ جیت رہے ہیں یا ہار رہے ہیں. اب اگر آپ کی یہ انٹرمیڈیٹ لیول یا ہائر لیول آف وار کیپیبلٹیز آپ کی اچھی ہے, آپ کی اسٹرانگ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یور آرمی از اسٹرانگ. اور اگر یہ کیپیبلٹیز اسٹرانگ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسٹرانگ نہیں ہے. اب دیکھیں نا کہ پاکستان کی جو یہ انٹرمیڈیٹ لیول یا آپریشنل لیول آف وار کیپیبلٹیز ہے یہ اسٹرانگ کیوں ہے, انڈیا سے زیادہ اسٹرانگ کیوں ہے. اب انڈیا میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا میں کیا ہوتا ہے. پاکستان کے اندر آرمی چیف جو ہے وہ آل ان آل ہوتا ہے. آرمی چیف کے پاس, پاکستان آرمی چیف کے پاس نیوکلیئر پالیسی, نیوکلیئر سیکیورٹی, ڈیفنس پالیسی, یہ سب کچھ آرمی چیف کے پاس ہوتا ہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی پولیٹیشین یا کوئی بیوروکریسی کا کوئی بھی بندہ اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کر سکتا. اب دوسری طرف اگر آپ انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا کے اندر آرمی جو ہے اس کے پاس یہ پاورز نہیں ہے. پولیٹیشینز جو ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ انٹرفیئر کرتے ہیں, بیوروکریسی اس کے اندر بہت زیادہ انٹرفیئر کرتی ہے. میں 2-3 ایگزامپلز آپ کو دے دیتا ہوں. اب دیکھیں یہ جو انڈیا نے 2019 میں سرجیکل اسٹرائک کیا تھا پاکستان کے اوپر, مطلب خود ایک ویسے ہی اپنے پولیٹیکل مقاصد کو اوورکم کرنے کے لیے سرجیکل اسٹرائک کیا, اپنی آرمی کی بدنامی کی. اس سرجیکل اسٹرائک کے اندر اگر آپ نے پرائم منسٹر نریندر مودی کی اگر آپ نے انٹرویو دیکھی ہو, میں نے خود دیکھی وہ انٹرویو, اس میں وہ بتا رہا تھا کہ میں نے ایئر فورس کو یہ بریف دی, میں نے آفیشلز کو یہ بریف کیا کہ چونکہ موسم خراب ہے تو اس میں ہمیں ریڈار سے بچنے کا فائدہ ہو سکتا ہے, لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اب ہم اٹیک کریں رات کے دوران. سو آئی واز سرپرائزڈ کہ کراؤڈ ہے, جا پائیں گے نہیں جائیں گے. تو مائنڈ جو اوپینین ہی آیا ایکسپرٹس کا کہ صاحب ڈیٹ بدل دے تو کیا. میرے من میں 2 وشے ہیں. میں نے کہا ایک سیکریسی, ابھی تک تو سیکریٹ رہا ہے, لیکن اگر سیکریسی میں کچھ لوزنس آئی تو پھر تو ہم کر ہی نہیں سکتے, کرنا ہی نہیں چاہیے. دوسرا میں نے کہا میں ایم ناٹ پرسن کی جو ان سارے وگیان کو جانتا ہوں, لیکن میں نے کہا اتنے کراؤڈ ہے, بارش ہو رہی ہے, تو ایک بینیفٹ ہے کہ ہم راڈار سے بچ سکتے ہیں. میں نے کہا میرا را ویژن ہے کہ یہ کلاؤڈ بینیفٹ بھی کر سکتا ہے. تو سب الجھن میں تھے کیا کرے. دین الٹیمیٹلی میں نے کہا ٹھیک ہے کلاؤڈ ہے جائیے. مطلب اگر واقعی میں تم نے ان کو مشورہ دیا تو مطلب موسم کا ریڈار کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ موسم کا ریڈار کے ساتھ تو کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ ایک عجیب سٹیٹمنٹ لگا مجھے کہ مطلب ہاؤ مچ یو آر انٹرفیئرنگ ان یور آرمی, ان کے ڈیسیجنز میں, ان کے پلاننگز میں. تو یہ بہت خطرناک ہے. اب ان کے بیوروکریسی کے کچھ منسٹرز اگر آپ دیکھیں وہ کتنا انفلوئنس ہوتا ہے, جتنا سامان بنتا ہے, جتنے ایمونیشنز بنتے ہیں, جو فیکٹریز ہوتی ہے, جو کچھ بھی ہوتا ہے, مطلب جو ان کا میزائل سسٹم, ڈیفنس سسٹم, اس کے اوپر کمنٹس کرنا, اس کے اندر شامل ہونا, اس کو مطلب یہ ساری چیزیں ایک پولیٹیکل بندے کا کام نہیں ہے. یہ انٹرفیرنس انڈیا کے اندر بہت زیادہ ہے, اور اسپیشلی دے آر یوزنگ دیئر ملٹری فار دیئر پولیٹیکل پرپزز. وہ پولیٹیکل مقاصد کے لیے اپنی آرمی کو استعمال کرتا ہے. اگر اسی بحاف پہ دیکھا جائے تو پاکستان ملٹری جو ہے, پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی, پاکستان کی ڈیفنس پالیسی, پاکستان کی نیوکلیئر آرسنل, سب کچھ یہ جو ہے یہ آرمی چیف کے کنٹرول میں ہوتا ہے, وہ آل ان آل ہوتا ہے. تو یہ ایک 2 بہت بڑے ڈفرینسز ہے پاکستان اور انڈیا کے وار کیپیبلٹیز کے درمیان, اور ان کے دونوں آرمیز کے انفلوئنس اور پاورز کے مابین. اب میں یہ جنگ کے حوالے سے ذرا بات کروں کہ کیا یہ ایکسپیکٹڈ ہے, یہ لڑائی ہو سکتی ہے, از اٹ پاسبل؟ اور بالکل ہو سکتی ہے, اور یہ بالکل مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ مطلب یہ جب اسی مرتبہ لڑائی ہوگی تو یہ پچھلے جتنی جنگیں لڑی گئی ہے یہ اس سے بالکل مختلف ہوگی. یہ ایک سویپٹ آپریشن ہوگا, بہت کوئک آپریشن ہوگا, اور یہ کوئک آپریشن جو ہے
یہ انڈیا کو بالکل آؤٹ میچ کرے گا، انڈین آرمی کو بالکل آؤٹ میچ کرے گا۔ اب میں چند چیزیں اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ مطلب وہ کس طرح آؤٹ میچ کر سکتا ہے انڈین آرمی کو۔ انڈین آرمی کی اگر آپ کمپیریزن کریں پاکستان آرمی کے ساتھ تو پرسنس کے لحاظ سے پاکستان آرمی اس سے آدھی ہے۔ انڈین آرمی کے تقریباً 12 سے 14 لاکھ سولجرز ہیں اور پاکستان کے تقریباً 6 سے 8 لاکھ سولجرز ہیں۔ تو اگر اسی اسٹرینتھ کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان آرمی از ہاف آف دا انڈین آرمی۔ اب اس کو آؤٹ میچ پاکستان کیسے کر سکتا ہے؟ پاکستان کو پتا ہے کہ انڈیا جو ہے یہ ہماری سول اینیمی ہے۔ تو پاکستان نے اپنی پیدائش سے لے کر اب تک پاکستان کے انڈیپینڈنس سے لے کر اب تک پاکستان کو یہ پتا ہے کہ انڈیا ہمارا سول اینیمی ہے۔ تو اس کی ہر چیز کو پاکستان نے نظر میں رکھا ہوا ہے، اور اس کے مطابق پاکستان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر آرمی کے اسٹرینتھ کے حوالے سے بات کی جائے تو نمبرز کے لحاظ سے انڈین آرمی ہم سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے پاکستان نے ہر اس کیپیبلٹی کے اوپر کام کیا جو انڈین آرمی کو آؤٹ میچ کر سکے، اور پاکستان آرمی نے یہ بالکل صحیح بامبا کہ پاکستان آرمی جو ہے یہ وہ جو آپریشنل لیول آف وار ہے وہ کیپیبلٹیز پاکستان کے آرمی نے اپنی اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا۔